बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तफसील के साथ एक नज़र। आज है 14 मई और दिन है बुध का। पाकिस्तान और भारत की जंग जो कि बज़ाहिर ख़त्म हो चुकी, पाकिस्तान जीत चुका, भारत हार चुका, लेकिन अभी भी दरपर्दा बहुत कुछ हो रहा है। भारत अपनी तैयारियां कर रहा है, अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा और पाकिस्तान को इस दौरान एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और भारत का एक इंतहाई अहम तरीन जो है जासूस वो गिरफ्तार हो गया है। वो कुलभूषण से किसी भी सूरत में कम पाए का नहीं है। अभी तक उसको सरकारी तौर पर डिस्क्लोज नहीं किया गया। उसके बारे में भी आपको आगाह करना है कि वो कैसे और कहां से पकड़ा गया और उसको अभी तक क्यों छुपाया जा रहा है। तो पहली खबर हम लेते हैं। इसी तनाजुर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव चल रहा है और दफ्तर खारजा इस्लामाबाद ने भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर उसे 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी है, क्योंकि वो अपने सिफारती सरगर्मियां जो हैं आइन और कानून के अंदर रहते हुए अदा नहीं कर रहे थे। यानी जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनको वो परसू नहीं कर रहे थे और कुछ ऐसी मुलाकातें कर रहे थे कि जिसका मकसद पाकिस्तान की सलामती को ख़तरात हो सकते थे। इसलिए उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई कोयटा में और कोयटा में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली पर हमला हुआ और वहाँ पे ग्रेनेड फेंके गए और धमाके हुए और 5 जख्मी हुए, लेकिन जो मेन रहनुमा थे वो महफूज रहे। और इस तरीके से पाकिस्तान जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम बदला लेंगे, तो अभी अब दोबारा से ये जो स्लीपर सेल्स हैं वो फाल हो जाएंगे और इसी तनाजुर में ही जो भारत का जासूस गिरफ्तार किया है जी चक्रवेदी, और ये चक्रवेदी नाम है इनको बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है और ये पाक ईरान सरहद से गिरफ्तार किया गया है। और हस्बे मामूल जो जिस तरीके से कुलभूषण एक कारोबारी के रूप में ईरान में बैठकर काम कर रहा था, तो चक्रवेदी भी एक ताजिर के रूप में बैठकर ईरान से ये सारे काम कर रहा था और एक ताजिर के रूप में ही पाकिस्तान बलूचिस्तान में आता था। और उसके बाद ये हुआ ट्रेस कुलभूषण नेटवर्क के बाद ये एक दूसरी बड़ी कामयाबी है। लेकिन सबसे अफसोसनाक मुकाम ये है कि ईरान की सरजमीन क्यों इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ और भारतीय जासूस जो हैं वो ईरान में क्या करते हैं और उनको कारोबारी वीज़े कौन देता है और कैसे देता है। ईरान एक ब्रदर मुल्क है और ईरान ने पिछले दिनों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब कशीदगी हुई तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद का भी विज़िट किया, दिल्ली का भी विज़िट किया और एक तरफ इतने ज़्यादा वो क्लोज थे और दूसरी जानिब कुलभूषण वहाँ से गिरफ्तार और अब चक्रवेदी भी गिरफ्तार। इसको सरकारी तौर पर अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन गैर सरकारी तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है और चक्रवेदी जो है वो अहम तरीन भारतीय जासूस हैं और ये किस रैंक के हैं आने वाले दिनों में इसके बारे में भी आपको इल्म हो जाएगा। दूसरी जानिब जनाब भारत जो है वो नरेंद्र मोदी हस्बे मामूल काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं और महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के मौके पे भारत ने सिखों के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी लगा दी है और महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के लिए 500 सिख यात्रियों के दौरा पाकिस्तान पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है और भारत अपने शहरियों सिखों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाना चाहता है, क्योंकि सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान ने इस लड़ाई में भी जो करतारपुर राहदारी है वीज़ा फ्री सिखों के लिए वो बंद नहीं की थी और वो आज भी खुली है, लेकिन इंडिया ने अपनी साइड से उसको बंद किया हुआ है और सिखों को ये फैसिलिटी रोक दी है, क्योंकि उन्हें सिखों पे भी गुस्सा है। और आपको मालूम है कि एयर चीफ भारतीय सिख थे और उन पर भी एक हमला हुआ और उसके नतीजे में मुबैना तौर पर 4 अफसर भी उनके गिरफ्तार हैं। तो अब ये दूसरी कदगन लगाई गई है कि पाकिस्तान ने वीज़े दे दिए हैं, पाकिस्तान कोई रुकावट खड़ी नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी जानिब जो है भारत
اس کو روک رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مودی سرکار نے پاکستان سے مدد مانگی ہے، نواز اور شہباز سرکار سے مدد مانگی ہے، اور اس میں مدد اس سینس میں مانگی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے اپوزیشن کو کیسے قابو کیا، اپنے میڈیا کو کیسے قابو کیا، سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو کیسے قابو کیا۔ تو شہباز اینڈ کمپنی نے ان کو فارمولہ بتا دیا ہے، اور اس طریقے سے اب وہ یہ کر رہے ہیں۔ بھارت نے کیا کیا ہے؟ بھارت نے ایک تو پاکستانیوں کے تو بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیز کر دیے ہیں، فریز کر دیے ہیں، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس اور یوٹیوب چینلز جس میں بھی شامل ہوں۔ لیکن اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ترکیہ، چین اور پاکستان کے بہت سارے جو پاکستانی گورنمنٹ کے تھے اور پاکستانی میڈیا کے تھے، چین کے بھی بند کر دی ہیں، ترکیہ کے بھی بند کر دی ہیں، اور تمام کے تمام بلاک کر دی ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس یعنی کہ یوٹیوب چینلز اور انسٹاگرام یہ سارے کے سارے بلاک کر دی ہیں، تاکہ پاکستان کی آواز اور بھارت نے جو کچھ اس میں گند گھولا پچھلے دنوں، وہ ساری کی ساری اصل آواز ان تک نہ پہنچ سکے، اصل تصویر نہ پہنچ سکے۔ یہ تو صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے جناب ایک طرف۔ اب آگے آتے ہیں کہ اس مودی سرکار نے جو ایک طویل وہاں پہ ایک میڈیا کے خلاف، آزاد میڈیا کے خلاف انہوں نے بھی ہلہ بولا ہوا ہے۔ ایک اور چیز ہے جی، اور وہ خبر ہے کہ بھارتی BSF اہلکار پورم کمار جو 23 اپریل کو ہوئے تھے جی، گرفتار ہوئے تھے اور BSF کے تھے، اور ان کو ابھی تک وہ پاکستان کے پاس تھے، انہیں حوالے نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور یہ بھارتی میڈیا اس بات کو کلیم کر رہا ہے کہ جی جو پورم کمار ہیں ان کو پاکستان نے رہا کر دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسے وقت میں یہ جو سچویشن چل رہی ہے، یہ اس طرح کی خفیہ معاملات نہیں ہونے چاہیے، اور یہ اس کو اوپنلی ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں میڈیا کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، گورنمنٹ کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے۔ اب آتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کل عمران خان صاحب کے 2 صاحبزادے آئے، اور انہوں نے آ کر کل انہوں نے انٹرویو دیا، پہلا انٹرویو تھا، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ عمران خان صاحب کو کس طرح کے حالات کا سامنا ہے جیل میں، اور ان کی زندگی خطرے میں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم نکلیں اور آ کر میدان میں خود اپنی والد صاحب کی آواز کو اٹھائیں۔ یہ سچویشن جو ہے یقیناً معاملہ جو ہے وہ کافی الارمنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے، کہ وہ کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں یہ سب کچھ کر رہے۔ تو بہرحال آج علی امین گنڈاپور صاحب سے جب یہ پوچھا گیا، جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے 2 صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے انٹرویو دیا ہے قاسم اور سلیمان نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارٹی ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی، انڈائریکٹلی انہوں نے کہا ہے، اور اس لیے انہیں خود آنا پڑا، اور ادھر علیمہ خان صاحبہ کوشش کر رہی ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں نے نہ ہی انٹرویو سنا ہے، اور نہ ہی میں نے اس کو پرکھا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اصلی ہے یا نقلی ہے، اور مجھے یہ بھی چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بہت کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ جو سچویشن ہے یہ از خود ایک حیرت انگیز ہے۔ جو عمران خان صاحب کا بیٹوں کا انٹرویو ہے وہ تقریباً 5 ملین لوگوں تک پہنچ چکا ہے، 5 ملین یعنی کہ 50 لاکھ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، اور اس وقت وہ پوری دنیا میں وائرل ہے، اور اس پر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اب اس پہ سٹوریز کر رہا ہے، خبریں شائع کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو جو خطرات لاحق ہیں جیل میں اس کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اس سلسلے میں بالکل ناواقف ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے علم میں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک حیرت انگیز بات ہے، جو کہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ آخر یہ بات وہ کیوں کریں، کیوں کہہ رہے ہیں۔ ایک اور خبر لیتے ہیں جی، اور وہ خبر بھی بڑی مزیدار ہے، اور وہ خبر ہے کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کا
کاروبار جو ہے وہ برطانیہ میں ہے، اور اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان کا کاروبار وسیع و عریض ہے، اور وہ رہتے بھی ادھر ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی جب آتے ہیں تو وہ بھی برطانیہ میں آتے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہوا پاک بھارت جنگ کا، اور اس سے پہلے بھی میاں صاحب جو ہیں، اب میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، خواجہ صاحب، وہ آئے تھے لندن میں، اور لندن میں قیام فرمایا۔ خواجہ آصف صاحب اسلام آباد سے آئے تھے، اور یہاں پہ کچھ عرصہ رہے اور بہت کچھ کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے واپس۔ اور اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک اور لندن پلان کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آخر کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو لیکن جو اس وقت خبر ہے وہ ہے جناب کہ حسن نواز کی برطانیہ میں موجود 7 کمپنیاں تحلیل کر دی گئی ہیں، اور یہ لندن سے خبر دی ہے، اور اس وقت تمام میڈیا میں گھوم رہی ہے۔ اور حسن نواز برطانیہ میں 7 کمپنیوں کے ڈائریکٹر تھے، اور پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کہ وہ پہلے ہی ڈیفالٹر قرار دیے جا چکے ہیں، ٹیکس ڈیفالٹر یعنی کہ نادہندہ قرار دیے جا چکے ہیں، اور 5.2 ملین پاؤنڈ کا جو ہے ان کے ذمے واجب الادا ہے یا جرمانہ ہے، ٹیکنیکلی آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کیونکہ میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ 5.2 ملین پاؤنڈ کا جو ہے وہ جرمانہ ان پہ عائد کیا ہوا تھا۔ تو حسن نواز کو اپریل 2024 میں بینک کرپٹ قرار دیا گیا تھا، اور حسن نواز کی جو بڑی کمپنی فلیگ شپ انویسٹمنٹس لمیٹڈ وہ تحلیل کر دی گئی تھی، اور 20 مئی سے اس کا اطلاق ہوگا جی۔ اور یہ 2007 سے یہ وہی کمپنیاں ہیں جن کا پاناما میں بھی ذکر ہوا، اور جن کمپنیوں کی وجہ سے آج تک تنازعات رہے، اور اب ان کمپنیوں کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ 3 دسمبر 2024 میں، ایک 2016 میں، اور ایک 2007 میں، اس طریقے سے یہ کمپنیاں مختلف اوقات میں بنی تھیں، اور اب وہ تحلیل ہو رہی ہیں، اور ان کے نام بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ جو تحلیل کیا جاتا ہے جی، اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کافی کچھ ہوتا ہے معاملہ، اور اس میں جو ہیں ٹیکس ایکسپرٹ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس سے بچنا ہے یا بڑے نقصان سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو آپ بینک نادہندہ ڈکلیئر کر دیں، یا ٹیکس اپنے آپ کو دیوالیہ قرار دے دیں اپنی کمپنیوں کو۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جی کاروباری معاملات ہیں، تو اس میں اب یہ ہو چکا ہے، اور دیکھنا ہے کہ برطانوی حکومت اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے، اور اس کا آگے فردر کیا پروسیجر ہوتا ہے جی۔ تو بہرحال اب لگتا یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ یہاں سے سمیٹ کر رخصتی میں چاہ رہے ہیں، یا پھر کچھ اور ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بنیے کا بیٹا جو ہے وہ کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور راز پنہاں ہوں گے، وہ بھی آنے والے دنوں میں بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا۔ پھر چودھری سجاد حسن صاحب نے جی ایک بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جس طرف کریڈٹ ڈیو ہے ان کو ریکگنائز کریں۔ یہ ایئر فورس کو اور ایئر فورس چیف کا چہرہ آگے آنا چاہیے، یہ اشتہاروں میں اور اس میں۔ یہ نذیر آصف ہی از دی فیس آف دی، ہمیں یہ ماننا پڑے گا اس کی۔ بٹ اب اس میں جب آپ کا چہرہ اتنا وکٹری اس کے اوپر لکھی ہو، ہار آپ نے پہنے ہوئے ہو، لوگوں نے میتھولوجیکلی کندھوں پہ اٹھایا ہو، آپ کے ارد گرد ناچ رہے ہو، آپ کی ایک فتح ہوئی ہو، اس وقت اگر آپ ایک فراخ دلانہ کام کرتے ہیں، ایک الجھن سے قوم کو جو ڈیوائیڈ کر رہی ہے اس سے نکالتے ہیں، یہ آپ کی نہ صرف بات، آپ کی حیثیت، آپ کا کردار، آپ کے ظرف کی اعلیٰ قسم دکھاتے ہیں، بلکہ یہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، اور اس میں اسپیشلی پیرول پہ عمران خان کو لے کے آئیں۔ پیرول پہ فار این آل پارٹیز کانفرنس، it will not be complete without Imran Khan being there, and he needs an all parties conference.
जेन्युइन जो मुकदमे हैं इसके खिलाफ इमरान खान के साथ, ये मैं आपको बताता हूं, मैंने देखे ऐसे मुकदमे, ये सब झूठे हैं, एक किसी एक का पाँव भी नहीं। जंग की तरफ थी तो चुप करके वो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला भी आ गया और अब मखसूस कोर्ट का भी नजर आ रहा है कि किस तरफ जा रहा है। तो ये अदालतें आजाद जो हैं हमारी कब होंगी? नहीं, अदालतें नहीं आजाद होंगी, इनके ज़हन ही आजाद नहीं होंगे। ये अदालतें आज़ाद नहीं होंगी। जो सब कह रहे थे कि फिल फॉर APC बुलाएं, इमरान खान साहब को रिहा करें, जनरल आसिम मुनीर साहब और एयर चीफ को फाते के तौर पे सामने लेके आए जिन्होंने ये जंग लड़ी और ये जंग जीती। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।